सलामती है, सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। सुबह सुबह आपके सामने हाज़िर होने के लिए अगर मेरे पास कोई वजह है तो वो ये है कि अज़मत और इज़्ज़त और तहारत और शफ़क़त और शराफ़त रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुनीदा तौर पर उनके असहाब में से आपके सामने पेश करूँ। ख़ास तौर से एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसे साहिब का जिक्र करूं कि जो साहिब हमारा नहीं आकाए दो आलम का है, और ऐसा शर्फ उसे हासिल है कि जब शोहदा की लिस्ट लिखी जाएगी तो सबसे पहले उनके वालिद गिरामी, उनके वालिदैन का नाम आएगा। अगर रक़बा की और अजीज़ व अकारिब की और उन लोगों की जो अवाइल में ईमान ले आए नाम लिखा जाएगा तो आपका जिक्र आएगा। अगर उन लोगों की बात की जाएगी जिन्होंने ज़हमतें और सख्तियाँ मुशक्क़तें काटी हैं इश्क़ रसूल में, इश्क़ तौहीद में, तो आपका नाम सर फ़हरिस्त नज़र आएगा। और यही नहीं बल्कि अवाइल इस्लाम से लेकर हत्तल इंतहा, हत्तल आखिरी सांस आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगानी बसर फरमाई। मैं बात कर रहा हूँ जनाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से। मैं चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में उलमा से इल्म की हिद्दत ली जाए। आज की इस पर रौनक बज़म में तशरीफ़ फरमाएँ। आप फसाहत और बलागत की शहनशाहियत रखते हैं। ख़ताबत जब फरमाते हैं तो हक़ गोई फरमाते हैं। आप अपने इस सिलसिले को जो आपके बुज़ुर्गों से आपको हासिल हुआ है बेहतरीन अंदाज से निभा रहे हैं और आज भी एक मोतदिल आलिम दीन के तौर पे माने जाते हैं। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ अल्लामा तैयब शाह गिलानी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं खुश आमदीद कहूँगा हमारे दूसरे मेहमान। आपसे जितना भी तहकीक का काम होता है उलमा कराम दुनिया भर में आपसे रब्ता करते हैं, मुहक्किक भी हैं, और यही नहीं बल्कि असर हाजिर में हक़ गोई का एक इस्तिआरा है। मुख्तलिफ ज़हमतें भी उठाते हैं मगर हमेशा डटे रहते हैं। फसाहत भी है और साथ साथ एक खूबसूरती यह है कि अहले बैत और नामूस रिसालत पे डटे रहते हैं। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती चमन ज़मान साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लामा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। हज़रत अम्मार यासिर कौन है, आपकी तारीख़ हमें क्या बताती है और किस वक्त आप इस्लाम लेकर आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जो बेसिकली यानी बुनियादी तौर पे तो यमन के रहने वाले थे। आपके वालिदैन, आपके आबा व अजदाद, आपके वालिद गिरामी हज़रत यासिर जो थे अपने एक गुमशुदा भाई की तलाश में चलते चलते इधर मक्का मुकरमा में आए और फिर यहाँ आके फिर वो रहे। और वो यहाँ आने से पहले भी उनके तबीयत में ये जो बुत परस्ती और ऐसी चीज़ें नहीं थी। इस चीज़ से वो शुरू से ही अरब के माहौल में ये जो बुत परस्ती का सिस्टम था, ऐलान नबूवत तो अभी चूँकि बाद में होना था, लेकिन शुरू से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ऐसी तबीयतें रखी होती हैं, वो इससे दूर थे। तो वहाँ फिर आके यहाँ उनकी जो हलीफ उनके जिन्होंने उनको अपने पास रखा, उन्होंने ही अपनी एक बांदी के साथ जिनका नाम हज़रत सुमैया था निकाह किया। तो ये आपका ख़ानदानी पस मंज़र है। तो तब से आप मक्का मुकरमा में रहाइश पज़ीर हुए, वहाँ रहे। और फिर उसके बाद हज़रत अम्मार जो हैं वो हज़रत सुमैया से जी शादी के नतीजा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा खूबसूरत बेटा अता फ़रमाया। और ये उन खुश नसीबों में से हैं हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनको शुरू के 5-6 लोगों के बाद इस्लाम की दौलत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशर्रफ फरमाया। वो ख़ुद भी फरमाते हैं कि ए लोगो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ ए रसूल सुन रहे हो। मैं तब से सुन रहा हूँ आपको एज़ ए रसूल जब सिर्फ 5 या 6 लोग थे। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ ए रिसालत के रसूल के तब से मैं सुन रहा हूँ। तो यानी शुरू के जो साबिकून हैं, अव्वलून हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन खुशबख्तों में शामिल फरमाया। सुभान अल्लाह जी, कितना लुत्फ़ है, ख़ास तौर से ऐसी कैफियत में जहाँ बेशुमार लोग लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले मौजूद हों, वहाँ भी एक अज़मत है, एक तौक़ीर है। मगर जहाँ चंद ही लोग हों और दुश्मनों की तादाद ज़्यादा हो, वहाँ पर
چند لوگ نکل کے لبیک یا رسول اللہ کہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ مفتی صاحب، ہم تاریخ میں اگر جھانکیں، یہ کیا واقعہ ہے کہ جناب حضرت عمار یاسر کے والدین گرامی کو اذیتیں سہنی پڑیں، قربانیاں دینی پڑیں اور شہادت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، چونکہ حضرت عمار بن یاسر کے جو والد ہیں وہ مکہ مشرفہ کے نہیں تھے۔ ہوتا یوں تھا، اور یا اب بھی ہوتا ہے، کہ انسان کو پر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کا خاندان اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کے والد یاسر جو ہیں، چونکہ ان کا خاندان یہاں موجود نہیں تھا، اس وجہ سے باقی حضرات جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے خاندان ان کے لیے ڈھال کا کام کرنے لگ گئے، سپر کا انہوں نے کردار ادا کیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے چچا سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ ایک سپر کا کام دیتے رہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کے جو والد ہیں ان کا تو خاندان یہاں موجود نہیں تھا، کوئی ڈھال بنتا، کوئی ساتھ دیتا۔ جو والدہ تھیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک خاندان کی کنیز تھیں، باندی تھیں۔ تو یہ وہ اسباب تھے، یعنی چونکہ خاندانی پشت پناہی ان کو حاصل نہیں تھی، جس بنیاد پر جو ظالم تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ جو چاہتے ان کے ساتھ سلوک کرتے، جیسے حضرت بلال کے ساتھ سلوک کیا گیا اور باقی بعض حضرات کے ساتھ۔ ان میں سے ایک خاندان یہ تھا، حضرت عمار تھے، ان کی والدہ سمیہ تھیں اور ان کے والد یاسر تھے۔ یعنی خاندانی پشت پناہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مظالم ان پر ڈھائے گئے۔ لیکن شان دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رحمت عالم نے بہت سے لوگوں کو جنت کی بشارتیں دیں، لیکن وہ لوگ جنہیں ایک دو کو نہیں، پورے خاندان کو جنت کی بشارت دی، ایک بات، اور جنہیں ابتدائی دور میں جنت کی بشارت دی، اللہ اکبر۔ یہ جو اعزاز ہے وہ حضرت عمار بن یاسر کے خاندان کو حاصل ہے۔ صرف حضرت عمار کو نہیں، حضرت یاسر کو نہیں، حضرت سمیہ نہیں، ایک ایک فرد کو نہیں، باقی کسی کو جنت کی بشارت ہے، فلاں جنت میں ہیں، فلاں جنت میں ہیں، وہ افراد کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر رحمت عالم ان کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اسبرو آل یاسر موعدکم الجنہ، اے خاندان یاسر تم صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تو یہ خوبی ہے کہ پورے خاندان، ان تینوں فردوں کو جنت کا وعدہ، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ بعد میں لوگوں نے قربانیاں پیش کی، کسی نے جنگ میں اپنی قربانی پیش کی تو انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ تو جنت کی بشارت کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا۔ بالکل اوائل میں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ان میں جو نام آتا ہے وہ عمار بن یاسر کا آتا ہے، ان کے والد یاسر کا آتا ہے، حضرت سمیہ کا آتا ہے۔ اور حضرت سمیہ جو تھیں ان کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جان واری اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ہے۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ان کا خاصہ ہے اور یہ کبھی حاصل کسی اور کو ماشاء اللہ۔ دیکھیے یہ اعزاز ہے اور ہم تو فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر، اور ہم اصحاب رسول کی توقیر بجا لانے والے اور آپ کے عزتوں کو بیان کرنے والے، آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے والے، اس میں کتنا شرف ہے، لطافت ہے، عزت ہے۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا حضرت کی شخصیت کے اوپر مزید گفتگو ہوگی، اور یہاں تک کہ ہم تلاش کریں گے آپ کو کن کن مواقع پہ آپ نے عظمت اور مضبوط ایمان اور مستحکم ایمان کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ بات کریں گے مزید، آپ کا انتظار رہے گا الف لام میم میں۔ صبح صبح آپ کے سامنے الف لام میم۔ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اہل ذکر میں خدا شامل کرے، شمار فرمائے، اور یقیناً ذکر عمل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ ہماری نشستوں میں اصحاب رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہم مزین محسوس کرتے ہیں ان بزموں کو، ان محافل کو، اور آج ہم نے جس چنیدہ شخصیت کا انتخاب کیا ہے، ہمیں ناز ہے آپ کی قربانیوں پہ، آپ کی شہادت کے اوپر، آپ کی محبتوں کے اوپر، اور سب سے بڑھ کے آپ کی اطاعتوں کے اوپر۔
کیا عظیم مرتبہ ہے نا کہ بچپن سے لے کر آخری عمر تک آپ قربانیاں ہی دیتے رہے اور آپ مشقتیں ہی اٹھاتے رہے، مگر کبھی بھی آپ کے عشق میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، شاہ صاحب نے بیان فرمایا آغاز کیسے تھا اسلام قبول فرمانا اور پھر اسلام کے لیے زحمتیں اٹھانا، مگر شاہ صاحب اس کے بعد صحابیت میں کتنا آپ نے ایام گزارا، کن کن غزوات میں آپ شریک رہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ کا کیا مقام مرتبہ تھا، یعنی آخر کی زندگی کو اگر ہم تلاش کریں تو کہاں پائے جاتے ہیں؟ جی، حضرت جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں۔ صحابہ میں بھی پھر درجات ہیں، جی جی، یہ افضل ترین صحابہ میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور غزوات کی اگر آپ بات کریں تو چونکہ یہ پہلے 5 6 7 لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں شمولیت ہے، ان کی ان میں نام ہے، تو ہر جنگ اور ہر غزوہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس میں ان کو شرکت کی، یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور اگر ہجرت کی طرف چلے جائیں تو ہجرت حبشہ کی سعادت بھی ہے، ہجرت مدینہ کی بھی ہے، اور پھر دونوں جو قبلے ہیں ان کی طرف نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ یعنی ہر وہ فضیلت جو ان کے دامن میں ہونا چاہیے تھی اول اور سابق ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے ان کا وہ جو دامن ہے وہ اپنی رحمت سے معمور فرمایا ہوا ہے۔ اور جو آپ کی ساری زندگی یعنی شروع سے آخر تک اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں اسی طرح ہی گزری ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی آپ کی زندگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو یمامہ میں آپ کے کان مبارک شہید ہوئے تھے، یعنی زخمی ہو گئے تھے، یعنی وہاں بھی آپ بار بار رجز پڑھ پڑھ کے اسلام کی حقانیت کے لیے اور آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے۔ یعنی جذبہ ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ روک کے رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے ناموس کے لیے، نبوت کے دفاع کے لیے ہم جان دینے والے لوگ ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح آپ کوفہ میں گورنری کا آپ کے پاس بھی رہا، چارج رہا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آخر میں حضرت علی علیہ السلام کے دور میں پھر آپ جس طرح معروف ہے کہ جہاں آپ کی شہادت کا سلسلہ ہوا ہے، تو یعنی شروع سے آخری اپنی زندگی تک آپ ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں اور اسلام کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو پیش رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ہر عمر میں جوانی ہے، اسلام کو اپنی جوانی اور اپنا خاص وقت سب ظاہر حضور سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے تو پوشیدہ کچھ نہیں ہے۔ آپ تو احد پہاڑ پہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ایک فاروق، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، یعنی سب کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ حضور نے آپ کو ان نگاہوں سے دیکھ کے کیا بیان فرمایا، کوئی پیشن گوئی فرمائی؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی پیشن گوئیاں ہیں۔ ان میں سے ایک پیشن گوئی بڑی لطیف ہے، چونکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس نگاہ سے نوازا جو مستقبل کے پردے آپ کی نگاہ سے ہٹے ہوئے۔ بے شک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے بیچ اختلافات، اور ان اختلافات کے دوران عمار کہاں ہوں گے، یہ فیصلہ رحمت عالم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دیا۔ ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آتے ہیں، دوسری روایت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، ایک روایت حضرت حذیفہ سے بھی مروی ہے۔ یعنی یہ بات حضرت عمار بن یاسر کے لیے جو حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ غیر معروف نہیں تھی، معروف تھی صحابہ کرام میں۔ تو صحابہ کرام کے بیچ کچھ اختلافات ہو گئے، تو لوگ آئے اکابر صحابہ کے پاس، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ان کے پاس، کہ بھئی جب لوگوں میں اختلاف پڑ جائے تو ہم کدھر جائیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جب لوگوں میں اختلاف پڑ جائے تو قرآن کی طرف جاؤ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب دونوں جو اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فریقین جو ہیں وہ قرآن کی بات کرتے ہوں تو پھر ہم کدھر جائیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اسی طرح کے الفاظ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں، اسی طرح کے الفاظ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب لوگوں میں اختلاف پڑ جائے تو تم ابن سمیہ کو ڈھونڈو، جدھر ابن سمیہ ہوگا حق ادھر ہوگا۔ اللہ اکبر، جناب حضرت عمار یاسر کا اشارہ۔ عمار بن یاسر جو ہیں یہ معیار حق ہیں، یعنی حضرت سیدنا مولا کائنات تو معیار حق ہیں ہی،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت مولا کائنات کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر، ان کو بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں معیار حق قرار دیا کہ بھئی جب دو فریق ہیں، دونوں قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو تم دیکھو کہ ابن سمیہ کہاں پر ہے۔ تو یہ بھی حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں حضور کی پیشن گوئی۔ ایک اور پیشن گوئی بڑی معروف ہے، آپ جو مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، باقی صحابہ کرام سے دو گنا کام کر رہے تھے، وہ ایک پتھر لاتے تو یہ دو پتھر لاتے، وہ ایک اینٹ لاتے تو یہ دو اینٹیں لاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کندھوں سے خود مٹی جھاڑی، خود کندھے حضرت عمار کے صاف کیے، اور پھر فرمایا کہ تیرا بھلا ہو۔ وہ ویحا کے الفاظ آتے ہیں، اس کے معنی برا بھی ہوتے ہیں، بھلا بھی ہوتے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت ہی تقاضا کرتی ہے کہ حضور اس وقت کیوں کہیں گے کہ عمار تیرا برا ہو، حضور یہی فرمائیں گے عمار تیرا بھلا ہو، باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، باغی گروہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے فئہ باغیہ قتل کرے گا۔ اور بعض روایات میں صحیح سند کے ساتھ ہی مروی ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ تم انہیں جنت کی دعوت دو گے اور وہ تمہیں جہنم کی دعوت دیں گے۔ پھر یوں ہوا کہ جیسے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دور صدیقی میں، دور فاروقی میں آپ اپنی خدمات پیش کرتے رہے۔ جب دور مولا کائنات آیا تو اب حضرت مولا کائنات کے جھنڈے کے نیچے حضرت عمار بن یاسر نظر آتے تھے۔ جتنی جنگیں ہوئیں حضرت عمار بن یاسر کی زندگی میں، حضرت مولا کائنات کی، تو اس وقت حضرت مولا کائنات کے پرچم کے نیچے حضرت عمار بن یاسر تھے۔ پھر جب جنگ صفین واقع ہوئی تو دونوں طرف لشکر کھڑے ہیں، ایک طرف سیدنا مولا کائنات کا لشکر ہے، سامنے مخالفین کا لشکر ہے، تو اب بھی حضرت مولا کائنات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر نظر آ رہے ہیں مولا کائنات کے پرچم کے نیچے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام کی نگاہوں میں ہم اصول حدیث کے مطابق اس کو درجہ تواتر حاصل تھا، متواتر حدیث تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا۔ تو اب صحابہ کرام کے لیے یہ علامت تھے۔ تو روایات میں یوں ملتا ہے کہ جدھر عمار جاتے تھے صحابہ ادھر جاتے تھے، اگر عمار میدان میں آتے صحابہ پیچھے پیچھے میدان میں، عمار کسی گھاٹی میں جاتے صحابہ پیچھے پیچھے گھاٹی میں۔ خزیمہ بن ثابت انصاری جو ذو شہادتین تھے، صاحب شہادتین تھے، وہ جنگ جمل میں بھی حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھے لیکن جنگ نہیں کی، جنگ صفین میں بھی مولا کائنات کے ساتھ تھے، جنگ نہیں کی۔ وہ دیکھ رہے ہیں عمار بن یاسر کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات کے جو مقابل لشکر تھا، مخالفین کا لشکر، اس لشکر نے جب حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا، اب خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے خیمے میں گئے، غسل کیا، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر نکلے اور دونوں ہاتھوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب آپ کی جرت دیکھی، بھئی ایک آدمی جنگ جمل میں تلوار نہیں نکال رہا اور اب تک اس نے تلوار نہیں نکالی، اتنا جنگجو، وہ تلوار کیوں سنبھال کے بیٹھا تھا، اور ابھی کیا ہو گیا، اور یہ کیسے ابھی تلوار بازی میں مصروف ہو گیا؟ تو خزیمہ بن ثابت انصاری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رحمت عالم نے عمار کے لیے فرمایا تھا جو عمار کو شہید کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ عمار کو کون شہید کرتا ہے۔ اب دونوں طرف جو گروہ ہیں دونوں کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، دونوں قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو جب دونوں کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، دونوں قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو جب حضور نے ایک معیار مقرر کی ہے تو ہم اس معیار کو دیکھیں، اور معیار کیا تھا؟ معیار عمار بن یاسر تھے۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ جب عمار کو جنہوں نے شہید کر دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ فئہ باغی ہے، وہ باغی گروہ ہے، تو لہٰذا حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے اس وقت قتال شروع کیا اور پھر وہیں پر قتال کرتے۔ آپ نے بھی شہادت پائی؟ جی، حضرت خزیمہ بن ثابت۔ یہ کون لوگ ہیں صاحب؟ میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں مگر میرا دل کرتا ہے یہ سوال پوچھوں کہ ہمیں خدا بچائے کہ ہم اصحاب رسول کے لیے ہرزہ سرائی کریں یا کوئی ایسا جملہ بھی کہہ دیں، مگر وہ کون لوگ ہیں تاریخ میں جو تلواریں لے کر اصحاب رسول کو شہید کر رہے ہیں؟ میں حیران ہوں۔ البتہ ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔
خوش آمدید۔ الف لام میم میں اس وقت اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر خیر ہو رہا ہے اور ہم یاد کر رہے ہیں سفر کی تاریخ ہے، لہٰذا ایک خاصہ ہے شہادت کے حوالے سے بھی، اور یوں ہی ہم تو بغیر کسی خاص معین وقت کے بھی اصحاب رسول کا ذکر کرنے میں اپنی خیریت اور عافیت سمجھتے ہیں۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو شاہ صاحب، ہم جب ذکر کر رہے تھے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ پوری زندگی آپ نے حق کے ساتھ گزاری، یہاں تک کہ آپ حق کا استعارہ بن گئے۔ اصحاب پیغمبر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جہاں ہیں وہیں جائیں گے، خود ایک رکاب اس امیر کی رکاب میں جو خود حق ہے، الحق مال علی و علی مال حق، اور پھر اس میں آپ حضرت عمار یاسر موجود ہیں۔ اب سامنے کوئی بھی آ جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر یہ کیا ماجرا ہے کہ لوگ، ہم آج ذکر سن کے کتابوں میں پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عمار حق ہیں، لوگ اس وقت کے نہیں دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمار حق ہیں؟ جی، یہ ایسے چند ایک مسائل میں سے ہے جن پر بڑا جو ہے وہ توجہ سے اور بڑے احتیاط کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ دوسری جانب بھی ایسی شخصیات ہیں کہ ہمیں اپنے اس معاملے کو بیان کرتے ہوئے بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی۔ ویس بھائی، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر ہی اپنی نظر جمائے رکھنا ہے۔ بے شک ہماری کسی سے بھی اگر محبت ہے، وہ اصحاب مصطفیٰ ہیں یا اہل بیت اطہار ہیں، وہ ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، اور تو یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، یہی ہے کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہیں۔ اب یہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ استعارہ ہیں حق کا، حضرت عمار اور حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو کاموں کو چننے کا اختیار حضرت عمار کو دیا جائے گا تو وہ ہمیشہ وہی رشد و ہدایت والی بات ہی چنیں گے۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے حضرت عمار ابن یاسر کا۔ تو یقیناً انہوں نے پھر حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو چنا، کیونکہ رشد و ہدایت تو وہیں تھی۔ تو جو سامنے والے لوگ تھے وہ کون تھے، ان کو یہ بات کیوں دکھائی نہیں دے رہی تھی، کیا معاملہ تھا؟ ہم نے وہ تو ان کا اپنا ایک فعل ہے، اس وقت ان کی ذہنی الجھاؤ کیا تھا، کیفیات کیا تھی۔ بہرحال ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو پاک پیغمبر نے فرمایا ہے حضرت عمار کے قاتلین کے بارے میں اور اس گروہ کے بارے میں، بس ہم اسی پر توجہ رکھیں۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا کہ وہ فیہ باغیہ ہے، اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ یہ جو ان کا اجتہاد تھا، آپ اس کو یہ بڑا شرعی تھا، تو بڑا نازک سا یہاں معاملہ ہے، کیونکہ یہ بھی صحیح احادیث میں ہے کہ وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى النَّارِ، وہ ان کو جنت کی إِلَى الْجَنَّةِ، ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ جن کی دعوت إِلَى النَّارِ ہو تو کیا ہم فیصلہ کریں کہ وہ کیسا ہوگا ان کا وہ اجتہاد کرنا اور وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان سامنے والے لوگوں کے لیے ہماری عقیدت کا تقاضا بس یہی ہے کہ ہم اس کو مان لیں، اپنی جعلی اور خود ساختہ عقیدت کو اپنا کے کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ان سے رشتہ ہے نا۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جڑی ماں تو زیادہ کسی نہ پیار کرے نا جی وہ ڈین یا چڑیل ہوندی ہے۔ بھئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی فیصلہ فرما رہے ہیں تو اب یہ اختیار نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی تعویل کریں یا اس میں جائیں، تو باقی اس سے زیادہ ہمیں واویلا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا اس بات کے خلاف بھی۔ تو حق بہرحال حضرت علی ہیں اور حضرت عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ارد گرد گھومتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں انہی کے ساتھ اور انہی کے زمرہ میں رکھے۔ وہ جو جہاں کھڑے ہیں نا، جس طرح مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ وہ ان کو تلاش کرتے تھے، یہ قیامت تک کے لیے ہیں کہ اگر تم نے حق کی صفوں میں جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے تو حضرت عمار کو تلاشتے رہو۔ اللہ اکبر، تو ہم ان کو تلاشتے رہیں گے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ شاہ صاحب کی گفتگو میں اظہار حقائق بھی روشن ہے، اور مفتی صاحب میں آخری لمحات میں اس سوال کو آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، قطع نظر اس سے کہ کون تھا کیا تھا، ظاہر مشاجرات ہیں، اس میں مشکل باتیں بھی ہیں اور حساس باتیں بھی ہیں، مگر حضرت عمار یاسر آپ پہ ہمارا سلام ہو، میں نگاہ پیغمبر سے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں کہ جب میرے بھی کسی عزیز دوست کو نقصان یا ایذا پہنچایا جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، پیغمبر خدا کے عزیز ترین صحابی کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچایا گیا، یعنی اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی ہے۔
آج جو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اس سے پیغمبر راضی ہوں گے, خوش ہوں گے؟ آج ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم محفلیں بپا کریں اور جناب حضرت عمار یاسر کا ذکر کثیر تعداد میں کریں؟ دیکھیے اس میں ایک تو جو چیز آپ نے کہی وہ ضروری ہے کہ جب ہم حضرت عمار بن یاسر کا ذکر اس لیے کریں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت ہے تو یقیناً حضور اس سے خوش ہوں گے. اور حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کرنے کی ایک اور اہم ضرورت ہے, اور اس میں بھی جناب رسالت مآب کی خوشی ہے, اور وہ یہ کہ اسلام کے سچے ہیرو جو ہیں ان میں عمار بن یاسر کا نام ہے. تو ہمیں جب ہم کسی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, سکھاتے ہیں اور ان کو کچھ کہانیاں پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ جن کے کارہائے نمایاں ہیں, تو ہم نے اگر اپنے بچوں کو اسلام کے لیے قربانی, اسلام کے لیے سچائی, اسلام کے لیے صداقت, حق کے لیے اپنے جذبات کو کبھی بھی ماند نہ پڑنے دینا. آپ دیکھیں نا حضرت عمار بن یاسر 90+ میں شہید ہوئے. اللہ اکبر, یہ عمر مبارک. 90+ میں آدمی اٹھ کے چل نہیں سکتا, اور عمار بن یاسر جو ہیں وہ میدان جنگ میں مولا کائنات کے جھنڈے کے نیچے کھڑے جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ. تو یہ حضرت عمار بن یاسر کے جذبات تھے اسلام کے لیے, حق کے لیے, صداقت کے لیے. جب ہمارے بچے یہ سنیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ عمار بن یاسر, بعض اوقات یہ سوچا جاتا ہے جی ہم غریب طبقہ ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, تو عمار بن یاسر نے یہ نہیں دیکھا کہ میں غریب آدمی ہوں. عمار بن یاسر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا یہاں خاندان نہیں ہے. عمار بن یاسر نے یہ نہیں دیکھا میری والدہ کو شہید کر دیا گیا ہے. عمار بن یاسر نے یہ دیکھا کہ سچائی کیا ہے, ہر دور میں سچائی کا ساتھ دیا. حضور رحمت عالم نے اعلان نبوت فرمایا تو سچائی کے لیے حضور کا کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے. پھر حبشہ کی جانب ہجرت, پھر مدینہ طیبہ ہجرت. مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلی جو مسجد مدینہ طیبہ میں مسجد قباء. مسجد قباء کے اندر نماز کی کتنی فضیلت ہے, لیکن یہاں یہ چیز بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ مسجد بنائی کس نے ہے. بنائی تو عمار بن یاسر نے. اللہ اکبر. جس مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے, وہ عمرے کے ثواب والی مسجد عمار بن یاسر کے ہاتھوں بانی وہ ہے. کیا بات, بانی وہ ہیں. اور لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد کے تقوی پر ہونے کی گواہی رب کریم خود دے رہا ہے. تو جب ہم اسلام کے اصلی ہیروز جو ہیں, اصلی جو سپاہی ہیں, ان کا ہم تذکرہ کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا. ہماری نئی جو نسل ہے ان کو اسلام کے سچے ہیرو جو ہیں, قربانیاں دینے والے, ان کی پہچان ہوگی. بہت خوب. اس سے اسلام کا میسیج بڑھے گا اور ہمارے بچوں, ہماری نئی نسل کے دل میں وہ جاگزیں ہوگا. اور کیوں رسول اللہ لازمی طور پہ اس بات سے خوش ہوں گے. یہی اسلام کی سچی تعلیم. خوب آپ نے مثال دی. دو باتیں تو ایسی ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہا. پہلی بات تو یہ کہ 90 سال آپ کی عمر مبارک ہے. 90 سے زیادہ, 90+. اس سے بھی زیادہ ہے. اس عمر میں تو کوئی اگر عام آدمی بھی اگر چلتا ہوا آئے تو ہم اس کی بزرگی اور اس کی سفید بارشی کا خیال کرتے ہوئے اس پہ ویسے ہرزہ صلاحی نہیں کرتے, کوئی جملہ نہیں کہتے, کوئی اس کو ایزا نہ پہنچ جائے, بلکہ اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا سہارا بن کے اس کو کوئی کنارہ دیا جاتا ہے, جگہ دی جاتی ہے احترام میں. عجب معاملہ ہے کہ یہ بھی لوگ بھول گئے کہ اصحاب پیغمبر میں سے ہیں. اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی, یعنی مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں, مگر خود اپنے ہاتھوں سے جس پودے کو لگا رہے ہوں وہ عبادت کا, تقویٰ کا مرکز نہ بنے تو کیا مطلب. مسجد زرار بھی ایک مسجد ہے مگر لگانے والے مناسب نہیں تھے, بنانے والے مناسب نہیں تھے. یہاں پر یہ ہاتھ مبارک تھے, عزم مبارک تھا اور طہارت کی منازل سے گزرے ہوئے تھے. میں انتہائی شکریہ کہنا چاہتا ہوں مفتی چمن زمان صاحب کو, آپ کی توجہات کا. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب کو, آپ کی توجہات اور آپ کی خاص وقت کی عنایت کا. عزیزان مختصراً میں آپ کی طرف جو آنا چاہ رہا ہوں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹھان لیا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال قبل ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم مختلف ہستی یعنی شخصیات جو نبی اللہ ہیں, پیغمبران خدا ہیں, ان کے انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں گے ان کے حوالے سے. چاہیں گے کہ ایک بچہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ رول ماڈل کون ہونا چاہیے, اس کو ہم بتائیں خلیل اللہ کیا ہوتا ہے, کلیم اللہ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو اس مقام و مرتبے تک لے جائیں جو معرفت کا مقام ہے. اور اب اللہ کے کرم سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اصحاب پیغمبر تک ہماری منازل ہیں, اور آج کا انتخاب حضرت عمار یاسر, آپ پہ ہمارا سلام ہو, رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے قربانیاں دی ہیں, اسلام اسی بات کا پیغام آپ کو دیتا ہے کہ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. مگر ایک پل ٹھہر کے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی اور میرے اسی خطے کے حکیم الامت نے فرمایا نا کہ
मैं तुझको बताता हूँ कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताउस रुबाब आखिर। मगर जो मुजाहिद पैगंबर खुदा है ना, जो ज़िंदगी भर अल्लाह के रसूल की इताअत में रहे, उनके लिए शुरू में भी ज़हमतें, तकालीफ, ईज़ा, और उन्होंने गवारा किया, सीने से लगाया मोहब्बत रसूल में। और यहाँ तक कि उस उम्र में कि जब बंदा हमारे यहाँ रिटायर हो जाता है और कहता है अब तो ऐश व उशरत वाली उम्र है, अब तो आराम वाली उम्र है, ऐसी उम्र में भी कोई मैदाने जिहाद में उतरा हुआ है और हक की नुमाइंदगी कर रहा है, इससे पता लगता है कि इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा हर उम्र में वाजिब और फ़र्ज़ है, और हर शख्स के लिए, कसो नाकिस के लिए वाजिब और फ़र्ज़ है, और इसमें कोई रियायत नहीं हो सकती। अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। उवैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।